अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम और सामिईन इज़्ज़ाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज के संडे कमेंट बॉक्स नंबर 7 में हम आपके रूबरू हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे संडे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे जाने वाले वो सवालात जो लोग व्हाट्सएप पर पर्सनली तौर पर पूछते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं। इसी तरीके से वो सवालात जो हमारे चैनल मुफ्ती नदीम अख्तर कासमी ऑफिशियल वीडियो को देखने वाले हमारे नाजरीन, सामीन, दीनी भाई और बहनें देखती हैं और उसके बाद इल्म हासिल करने के लिए वो सवालात करते हैं, तो उन सवालात के जवाबात हमारे इस एपिसोड जो संडे कमेंट बॉक्स में जो मुसलसल सीरियल के साथ चल रहा है, या आज 7वां एपिसोड है, जिसमें हम आपके सामने वही आपके सवालात और शरीयत के जवाबात पेश करेंगे। तो सबसे पहले है, ये नाजरीन हैं, ये कहती हैं कि मुफ्ती साहब, फिल्मी ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे देखना कैसा है? क्योंकि हम इसको इसलिए देखते हैं ताकि हमारी उर्दू ज़बान सही हो जाए, हमें सही तरीक़े से बात करने का सलीक़ा आ जाए, अल्फाज के सही तलफ़ुज़ हो जाए, आपने आप मफ़हूम को किस अंदाज में किन अल्फाज में ताबीर करें, इस नीयत से देखना क्या फिल्मी ड्रामे या पाकिस्तानी ड्रामे देखना जायज़ है या नहीं। तो किसी भी चीज़ के जायज़ या नाजायज़ होने में उसमें फ़ायदा नहीं देखा जाएगा कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। किसी भी चीज़ के हलाल और जायज़ होने का मियार उसके अंदर पाए जाने वाले फ़ायदे और नुकसान नहीं हो सकते, बल्कि किसी भी चीज़ के जायज़ होने के लिए असल हुक्म शरई को देखा जाता है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया, इसको देखा जाता है। क्योंकि अगर ये किसी चीज़ के जायज़ या हलाल होने का दारो मदार अगर उस पे रखा जाए कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं या इसमें ये चीज़ें फ़ायदे की हैं, तो चूँकि इंसानी अक़लें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, फ़ायदेमंद लगती है, वही चीज़ उसके लिए दूसरे के लिए नुकसान का ज़रिया बनती है। इसलिए किसी भी चीज़ के जायज़ होने के लिए उसके अंदर फ़ायदे नहीं देखे जाएंगे, बल्कि हुक्म शरई देखा जाएगा। और क्यों देखा जाएगा, इसका ऐलान अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया। कुल, ए नबी जी आप कह दीजिए, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कोई चीज़ हो सकता है तुम्हें नापसंद हो, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो अंजाम के एतबार से तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासान तुहिब्बु शैअन, और हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें पसंदीदा हो, लेकिन हकीकत में अंजाम के एतबार से, अल्लाह के इल्म के एतबार से वो तुम्हारे लिए बुरी साबित हो। इसलिए अब पाकिस्तानी ड्रामे में को देखने के लिए ये कहना कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं इसलिए हम देखते हैं, ये जायज़ होना चाहिए, तो जवाब ये है कि ये जायज़ नहीं है। फिल्मी ड्रामे और नाटक एपिसोड जो पाकिस्तानी आते हैं, उसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ। तो एक तो ये कि अगर कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, तो उस पर पट्टी लिखी हुई आती है कि नशे का इस्तेमाल ममनू है और हराम। और वहीं पर उसी ड्रामे में कोई शादीशुदा या बेशादीशुदा अगर इश्क की पतंगे लड़ा रहा होता है या गैर शरई काम कर रहा होता है, वहाँ पर कोई हेडिंग लिखकर नहीं चलती है कि गैर महरम से मिलना, बातचीत करना, उसके पीछा करना, ये सब हराम है, नाजायज़ है, ये नहीं लिखा होता। और लिहाजा जिसको भी देखो वो ये कहता है कि हमें उर्दू आ जाएगी, उर्दू की सही ताबीरात आ जाएगी, उसके लिए ड्रामे क्या और भी चीज़ें हैं, उसको देखा जाए। तो जवाब ये है कि फिल्मी ड्रामे और नाटक वग़ैरह इस्लाम देखना मना है। दूसरा सवाल है स्ट्रॉबेरी के बारे में।
یہ محمد ارمان کر رہے ہیں کہ اسٹرابیری کیا یہ دوزخ کا پھل ہے؟ کیا اس کا کھانا ناجائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ کھانا جائز ہے، درست ہے اور ذائقے دار بھی ہوتا ہے۔ ہاں، دوزخ کا ایک پھل آیا ہے جس کا ذکر زقوم آیا ہے، وہ نہایت ہی تلخ، کڑوا اور بد مزہ ہوگا۔ تو دوزخ کے پھلوں میں سے جو پھل ہیں وہ انتہائی بد مزہ اور کڑوا ہے، اور اسٹرابیری نہایت ہی ذائقے دار ہے، اس لیے یہ دوزخ کا پھل نہیں ہے، دوزخیوں کا پھل نہیں ہے، اس لیے کھانا جائز ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کے یہ کالا جو کلر ہے، غلاف جو ہے، کیا جوتے نہیں پہننا چاہیے کالے؟ کیا کالی اور چیز نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اس سے قرآن بیت اللہ کے غلاف کی توہین ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کسی بھی رنگ کو دین اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، لہذا کالا کلر ہو یا ہرا کلر ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی مومن جو کالے جوتے پہنتا ہے یا ساکس پہنتا ہے یا کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے، کہ کوئی کتنے بھی کم درجے کا ایمان والا ہو، کسی بھی ایمان والے کی یہ نیت ہرگز نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے بیت اللہ کے غلاف کی بے ادبی، بے حرمتی کر رہا ہے، اور کسی بھی چیز کی بے ادبی اور بے حرمتی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا کالے شو پہن سکتے ہیں، کالے شاکس پہن سکتے ہیں، برقع پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائمہ چودھری ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب آپ نے جو دعا بتائی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لمن اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگنی ہے یا ویسے ہی مانگنی ہے؟ چنانچہ یہ دعا ان دعاؤں میں سے فرض نماز کے بعد احادیث میں بہت سارے وظائف آئے، بہت ساری دعاؤں کا ذکر آیا ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ دعا کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لمن اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابل کسی مالدار کو اس کا مال نفع نہیں دے گا۔ اس دعا کو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، بنا ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک اصول میں آپ کو بتا دوں، وہ موقع، وہ جگہیں، وہ وقت جہاں پر دعا مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور ان کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، ان موقعوں پر اگر احادیث میں دعاؤں کا بھی ذکر ہے، دعاؤں کے الفاظ بھی ہیں، تو ایسی جگہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنا ہے، بلکہ وہ دعا پڑھنی ہے۔ اور جن موقعوں پر صرف دعا کرنے کی فضیلت آئی ہے کہ اس وقت دعا مانگو، اس وقت مانگو، اس وقت مانگو، تو اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں۔ جیسے نماز کے بعد قبولیت دعا کی گھڑی ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اذان اور تکبیر کے درمیان قبولیت دعا کی گھڑی ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پوچھ رہی ہے مفتی صاحب، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے یا مردوں کے لیے؟
جی، سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کئی چیزوں میں فرق ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں لازمی طور پر فرق ہے، اور فرق ہونے کی عقلی دلیل یہ بتا دوں، اگر عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو امامت کا حق عورت کو بھی دیا جاتا، جمعے کی نماز عورتوں پر بھی ہوتی، عید کی نماز عورتوں پر بھی ہوتی، جماعت بھی ان پر ہوتی۔ پتہ چلا عورت امامت، مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کی۔ اسی طریقے سے عورت جماعت سے نماز پڑھنے کی پابند اور مکلف نہیں ہے، اسی طرح عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، اسی طرح عورتوں پر عید نہیں ہے۔ تو یہ واضح نشانی کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ لہذا ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ کہ نیت باندھتے وقت مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ خواتین حضرات جو ہے اپنے دوپٹے کے اندر سے دونوں ہاتھوں کو شولڈر تک، کاندھوں تک اٹھائیں گی اور سینے پر باندھ لے گی، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے قیام کی حالت میں خواتین اپنے پاؤں کو چپکا کر رکھیں، خواتین اپنے پاؤں کو چپکا کر رکھیں، ملا کر رکھیں۔ اگر وہ کیا ہے موٹاپے کی وجہ سے یا کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے کہ دونوں پاؤں کو ملا کر نہیں رکھ سکتی تو فاصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ کہ مرد حضرات قیام کی حالت میں نماز کو میں جب کھڑے ہوں تو اپنی دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ضرور رکھیں، کیونکہ اگر یہ 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، لہذا نہ بھی رکھا جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال سائمہ چودھری کر رہی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پیسے یا کوئی بھی چیز ادھار لینا چاہے اور ہم دینا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں پتا ہے سامنے والا واپس نہیں لوٹائے گا، تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اور دے بھی نہیں سکتے، تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ اور صدقے دے سکتے ہیں؟ نہیں بھئی، دیکھیے اگر کوئی بندہ ایسا لوٹا کر نہیں دینا چاہتا تو آپ یہ کہتے ہیں میں نہیں دینا چاہتا، یہ نہ کہیں مجھ پہ نہیں، یا یہ کہیں تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے پر آپ کو دینے کے لیے نہیں، میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں۔ اسے توریہ کہتے ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں، دل میں یہ نیت ہے کہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ اپنے رقم کو اس کو دے کر دشواری میں اور مصیبت میں بھی نہیں پھنسیں گے۔ یہ سوال کر رہی ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے اسلامی ارکان میں سے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور زکوٰۃ کے لیے کچھ شرطیں ہیں: مسلمان، عقل مند، بالغ، صاحب نصاب پر، یعنی اتنا پیسہ جتنا شریعت میں ہے، اور سال کے گزرنا پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صدقہ واجب بھی ہے، صدقہ جیسے صدقۃ الفطر اسی پر جس پر زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے صدقہ نفلی بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ اور صدقے میں فرق یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے زکوٰۃ فرض عبادت ہے اور صدقہ نفل عبادت ہے۔ ہر کام کو کل معروف صدقہ، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ لہذا زکوٰۃ مالی عبادت کو کہتے ہیں اور صدقہ حدیث کی روح سے ہر اچھے کام کو بھی صدقہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فریحین بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب متصل کے معنی کیا ہیں؟ متصل کے معنی علیحدہ علیحدہ، متصل کے معنی ملے ہوا، اور منفصل کے معنی علیحدہ علیحدہ۔ متصل کسی چیز سے مل جانا، منفصل کسی چیز سے جدا ہو جانا، تو لہذا یہ متصل اور منفصل کے بارے میں بتا دیا۔ اب آتے ہیں اور یہ کنزہ خان ہے۔ کنزہ خان بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ لوگ 27 رجب کو ہینڈ میں، ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں، کیا یہ لگایا جاتا ہے؟
آج مہندی لگانا ضروری ہے اردو کی 27 تاریخ کو، جی ہاں 27 رجب، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی 27 تاریخ میں بعض لوگ مخصوص نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مخصوص وظائف بھی کرتے ہیں، مخصوص نوافل بھی پڑھتے ہیں اور مخصوص رسمیں بھی کرتے ہیں۔ ان رسموں میں سے ایک رسم یہ ہے کہ خواتین حضرات 27 رجب کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانے کو دین کا حصہ اور لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتی ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی ضرور لگانا، کیونکہ آج 27ویں رجب ہے، آج کی رات معراج ہوئی تھی۔ تو جواب یہ ہے مہندی لگانا فی نفسی ہی عورتوں کے لیے مباح ہے، جائز ہے، نہ صرف یہ کہ اگر شوہر کے لیے ہو تو اور زینت کے لیے ہو تو یقیناً یہ عبادت ہے اور اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے کہ عورتوں کے ہاتھ بغیر مہندی کے اچھے نہیں لگتے ہیں، لہذا مہندی لگائی جائے، لیکن مہندی کے لیے کوئی وقت خاص کر لینا یہ غلط ہے، یا اس وقت کو خاص کر کے اس میں یہ سمجھنا سب کچھ اس وقت مہندی لگانا دین کا حصہ ہے، یا لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مہندی کا لگانا فرض یا واجب یا ضروری ہو، اس لیے مہندی لگانا جائز ہے۔ اگر کوئی 27ویں تاریخ کو، 27ویں رجب کو مہندی لگانے کو لازمی، ضروری یا دین سمجھے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے کیا ہے، رسم ہے، اور رسم قطعاً منع ہے۔ سنتوں کو عام کرو، رسموں کو مٹاؤ، سنتوں پر عمل کرو، رسموں کی پابندی چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے یہ بدر النساء بہن ہیں جو کہہ رہی ہیں ہم جب باہر جاتے ہیں تو بہت سارے غریب لوگ یا فوٹ پاتھ پر یا روڈ پر یا گلیوں میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں اور وہ بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون غیر مسلم ہے، کون مسلم ہے، اور کون مالدار ہے، کون پیشہ ور ہے، کون وہ ضرورت مند ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ چونکہ مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں، اگر کسی نے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر اس کو معلوم چل جائے کہ یہ غیر مسلم ہے، یا کسی نے مالدار کو زکوٰۃ دے دی اور پتہ لگ جانے کے بعد کہ اس کو میری زکوٰۃ کسی مالدار پہ پہنچ گئی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کر لیں، ان لوگوں کو دیا کریں جو واقعی مستحق ہیں۔ اگر ایسے لوگ جو روڈ پر ملتے ہیں، فٹ پاتھ پر ملتے ہیں، وہ ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مانگ رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں وہ ضرورت کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا پیشہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینے سے احتیاط کریں۔ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے وہ پیشہ ور بھی ہو، اس لیے ایسے لوگوں کو جب بھی زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں بلکہ صدقے کی نیت سے دے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بدر النساء بہن سوال کر رہی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں لیکن میں نیند میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق ہو جاتا ہے نا تو بندہ سونے کے بعد بھی دعائیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی حفظ کے بچے ہیں، میں حفظ پڑھاتا ہوں، مولویت بھی پڑھاتا ہوں، تو کچھ بچے ایسے ہیں جو رات میں اٹھ کر جو ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود ہمارا بیٹا ہے، اس کو میں اٹھاتا ہوں کبھی پیشاب وغیرہ کے لیے تو وہ وضو کرنے لگتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے لگتا ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے بدر النساء بہن۔ آپ اگر اللہ کو یاد کرتی رہتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اللہ سے مانگتی رہتی ہیں اور سو جانے کے بعد بھی آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ سے مانگنا نکلتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ سے قربت کی علامت ہے، یہ اللہ سے لگاؤ کی نشانی ہے، لہذا اس سے پریشان نہ ہو بلکہ آپ اس پہ مطمئن رہیے گا۔ یہ ارباز ہیں مکھن پور سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ
اپنے نبی کے چچا کا نام ابو جہل تھا یا کچھ اور؟ ایک صاحب منع کر رہے ہیں یہ نبی کے چچا کا نام نہیں ہے، اپنے نبی کے چچا ابو جہل تھے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ابو جہل چچا تھے، لیکن سگے چچا نہیں تھا، بلکہ دور کا رشتہ دار تھا۔ آپ کا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، آپ کے کئی چچا تھے، ان میں سے سگا جو چچا تھا وہ ابو لہب تھا، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبد العزا بھی آتا ہے۔ لہذا ابو جہل چچا تو تھا، لیکن آپ کا حقیقی چچا نہیں تھا، بلکہ دور کا چچا تھا۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا تھا، اس کا نام عبد العزا تھا۔ جی ارباز مکھن پور کہہ رہے ہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ لوگ باغ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ جی 27ویں رجب کا روزہ، عجیب بات یہ ہے 27ویں رجب کے کسی بھی پورے مہینے میں کبھی بھی آپ نفل روزہ رکھیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، نفل روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر 27ویں کو منع کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ 27ویں کو منع یوں کرتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو 27ویں کو روزہ رکھنا دین کا لازمی اور ضروری حصہ اور پارٹ سمجھ لیا گیا، دوسرا اس کا ثواب اپنی طور سے متعین کر لیا، اس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ایک روزہ رکھنے پر 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اختیار ہمیں تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی عبادت کا ثواب پہلے سے متعین کر لیں۔ ہاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کا ثواب بتا دیا تو اس کو ہم قبول کریں گے، اس کو ہم دوسروں کو بتائیں گے، اس کو ہم زبان سے کہہ کر اس کا اظہار کریں گے۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کا ثواب طے نہیں کیا، اس عمل کو کرنے کو کہا لیکن اس عمل کے ثواب کو بیان نہیں کیا، تو ایسی کنڈیشن میں اس کا ثواب اپنی طرف سے متعین کر لینا یہ بڑی جرأت اور ہمت کی بات ہے۔ اور ہم ایسی جرأت اور ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ ہماری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں نہیں ہو رہی۔ پہلے تو قبولیت کا مرحلہ ہے، اس پہ ثواب ملنا تو دوسرے مرحلے ہیں۔ لہذا ان دو وجہوں سے کہ اس کو لازمی اور ضروری سمجھ لیا، کسی بھی نفل عبادت کو لازمی اور ضروری سمجھ لیا جائے کہ ہر حال میں کرنا ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دی جائے تو وہ نفل عمل بھی منع ہو جاتا ہے۔ اس لیے 27ویں رجب کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں۔ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب غنیت الطالبین، اس میں ملتا ہے، اس میں مخصوص نمازوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ ایسی احادیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ جن کو ضعیف اور بعض محدثین نے ان حدیث کو موضوع کہا ہے۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو۔ جی یہ ابو طلحہ ہیں، ان کا سوال ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک بہن تھی، جب سے اس کے اوپر روزے فرض ہوئے تبھی سے وہ بیمار رہتی تھی اور تقریباً 3 سال تک وہ مسلسل بیمار تھی، وہ کبھی روزہ رکھنے کے لائق ہی نہیں ہوئی اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو کیا اس کے روزے کا فدیہ دینا ضروری ہے؟ اب یہ کیسی بیمار تھیں یہ پتہ لگنا چاہیے، لیکن بہر صورت اگر انہوں نے انتقال کرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے روزوں کو کہ فدیہ دے دینا، تو ایسی صورت میں دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی وہ اتنی بیمار تھی جس کی وجہ سے شریعت کے اعتبار سے ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں تھا اور ان کو صحت بھی نہیں ملی ہے تاکہ وہ اپنے بیماری کی دنوں میں چھوٹنے والے روزوں کی قضا کر سکیں، ان کو اتنی مہلت نہیں ملی، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے روزوں کی طرف سے فدیہ دینا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اور
وصیت بھی نہیں کی تو ویسے ہی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے یا کسی پر آسیب اثرات ہوں تو کسی کو کوئی دعا بتاؤ تو وہ کہیں گے کہ ہم اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو لوگ دعا پڑھ کر دم کرتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے پلیز پلیز۔ جی ہاں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں پر آسیب، نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ کیا واقعی نظر، آسیب، جنات، جادو، سحر، ٹونا ہوتا تو ہے، اور لیکن کیا واقعی دوسروں کے کرانے سے ہوتا ہے؟ تو مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی جو عاملین کے پاس جاتے ہیں، اور عامل ہر ایک کو، یعنی جو عملیات سے واقف ہیں، جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو چیک کر کے بتاتے ہیں تم پر نظر کا اثر ہے، تم پر کچھ کرایا ہوا، تم پر سحر ہے، تم پر آسیب ہے۔ کیا واقعی کسی نے کرایا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے آسیب کا اثر ہو جاتا ہے۔ ناخون ہم نے کاٹے ڈال دیے، رزق کی ناقدری کری تو یہ آسیب کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی تو یہ خود بخود ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی حاسدین اور حسد کرنے والے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہم آسیب کا شکار ہو جاتے ہیں، سحر کا شکار ہو جاتے ہیں، جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم قرآن کریم کو فرمایا ہدی للناس و شفاء للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، چاہے وہ مومن ہو غیر مومن ہو۔ نبی آئے تو بشیر للناس، آپ کو خوشخبری بنا کر، خوشخبری دینے والا تمام لوگوں کی طرف بنا کر بھیجا، تو نبی بھی تمام لوگوں کے تھے، چاہے مومن ہو غیر مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رب الناس، کہ لوگوں کا رب بھی کیسے مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا رب ہے، چاہے وہ کسی مومن ہو غیر مومن ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس امت کو، یعنی امت محمدیہ کو بھی اخرجت للناس، یہ بھیجا ہی اس امت کو اس لیے تاکہ یہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب آپ اپنا علاج بالکل خود کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا جو نزول ہوا تھا، وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اثر اور جادو اور سحر کے کاٹ اور توڑ کے لیے ان دو صورتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ان دو صورتوں کو لازمی طور پر اگر سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو وہ ہر طرح کے سحر سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے یا پانی پر پھونکنا ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ عامل صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب پڑھیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، نہیں، آپ جتنی فکر کے ساتھ، آپ اپنی جتنی لگن کے ساتھ قرآنی آیات کو، قرآنی دعا کو، احادیث میں آئی ہوئی دعاؤں کو، قرآنی صورتوں کو، سورۃ البقرہ کو جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنی لگن اور فکر کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اتنی فکر اور لگن کے ساتھ امام صاحب بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو 50 لوگوں کی پڑھتے ہیں، وہ عامل صاحب بھی نہیں پڑھیں گے۔ لہذا آپ اپنے طور پر پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن یقین شرط ہے کسی بھی چیز کو، اور خاص طور پہ قرآن کریم کو پر عمل کرتے وقت اس کو دم کر، اپنے اوپر دم کرنا ہو یا پانی پر دم کرنا ہو تو یقین شرط ہے، شفا کے یقین کے ساتھ آپ دم کر کے خود بھی پی سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عامل صاحب ہی کرائیں گے، عامل صاحب ہی پڑھیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے اگر مارکیٹ میں موبائل ریپیئر کرنے کے لیے اگر کسی ریپیئر والے کو دیا ہے تو موبائل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن وہ دیکھتا بھائی کل آپ کا ملے گا، ہم سمجھتے کل ملے گا تو اس کا مطلب اس میں بہت خرابی ہے، اور اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، بس اس نے کاربن آ چکا ہوتا، اس کو کھرچ دیا اور موبائل چارج ہونا شروع ہو گیا۔
کل ہم جاتے ہیں تو ہم سے وہ 50 یا 100 روپے جتنے مانگتا ہم دے دیتے ہیں خاموشی سے. کیوں؟ ہمارا مائنڈ یہ بنا کہ انہوں نے ایک دن اپنے پاس رکھا ہے، ضرور اس پر محنت کی ہوگی. سیم اسی طریقے سے مسجد میں امام صاحب یا عامل صاحب کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں رات بھر پڑھائی کروں گا، رات بھر پڑھائی کروں گا. بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں رات بھر مولانا صاحب بیوی بچوں کو چھوڑ کر بس ہماری بوتل لے کر بیٹھ جائیں گے اور پورا قرآن پڑھیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بوتل جوں کی توں آپ رکھے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے. بس یقین ہوتا ہے، اس یقین سے بے پڑا ہوا پانی بھی آپ پیتے تو آپ کو شفا مل جاتی ہے. لہذا آپ قرآنی آیات کو سحر ہونے پر، آسیب ہونے پر اپنی نظر خود اتار سکتے ہیں، قرآنی آیات سے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، خود پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں. اسی طریقے سے منہاج عالم ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت والدین کھا سکتے یا نہیں؟ ارے بھائی بالکل کھا سکتے ہیں. عقیقے کے بارے میں یہ جو رسم ہے ہمارے یہاں پر، یہ غلط سوچ جو بیٹھی ہوئی ہے کہ عقیقے کا گوشت ابو امی نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے، یا دادا دادی نہیں کھا سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کھا سکتے ہیں. عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ کیا پروف ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا، اس میں سے خود آپ نے تناول فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو نوش فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو کھایا. لہذا عقیقے کا گوشت کوئی بھی کھا سکتا ہے، کچھ منع نہیں. کسی کو بھی کھلائیے، کوئی بھی کھا لے، جائز ہے، درست ہے. اسی طرح 2 بچے کا عقیقہ ہے، ایک 12 سال کی عمر کا اور ایک 2.5 سال کا. اب ان دونوں بچوں کو کہ عقیقے کے وقت بال جو سر پہ وہ مڑوانا ضروری ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. عقیقہ اگر آپ 7ویں دن کر رہے ہیں، 14ویں دن کر رہے ہیں، 21ویں دن کر رہے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بچہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو نومولود بچے کے سر کے بال استرے سے اتاریں، ریزر وغیرہ سے اتار لیں اور ان تمام بالوں کو کسی سے تلوا لیں، سنار سے. اور تلوانے کے بعد پوچھیں بھائی کہ اتنے وزن کی چاندی کی کیا قیمت ہے؟ اتنے وزن کے بالوں کے وزن کی برابر چاندی کی قیمت 200 روپے 300 روپے جتنے بنے اس کو کسی غریب مستحق کو دے دیں، صدقہ کر دیں. یہ مسنون عمل ہے. اور ان بالوں کو پھر قبرستان وغیرہ میں دفن کرا دیں یا ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر انسانی پارٹس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو. یہ مسنون عمل ہے. اب اگر بچہ بڑا ہو جائے، یعنی 7 14 21 دن کے بعد آپ کبھی بھی دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال جو عقیقہ کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے سر کے بالوں کو مڑوانا ضروری نہیں ہے، نہ مسنون ہے، کیونکہ اس وقت کے بال تو بہت سارے ہوں گے، کہاں تک آپ چاندی دیں گے. لہذا یہ اسی صورت میں جبکہ عقیقہ 7ویں 14ویں 21ویں دن کیا جائے. اور اس کے علاوہ کر رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بالوں کو موڑ کر اس کے برابر چاندی دینا یا بالوں کو موڑنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ہیں محمد فردین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نظر کس طریقے سے اتاری جاتی ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ نظر کے لیے دیکھیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو ہر ایک بندے کو یاد ہوتی ہیں. ان کو 3 مرتبہ پڑھے اور جس پہ بھی نظر لگی اس کے سارے بدن پر اس کے ہاتھ پہ پھونک کر یا وہ پھر خود پھونکے، اس طریقے سے اپنے سارے بدن پر پھیل لے. اور دوسرا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 7 سرخ اور ثابت مرچوں کو لیا جائے اور اس پر 29ویں پارے کی دوسری سورت کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ پڑھیں اور اس بچے پر دم کریں.